अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। इस वक्त हम लोग एपटेक लर्निंग में बैठे हुए हैं और हमारे साथ एपटेक के सरबराह इकबाल यूसुफ शेख साहब मौजूद हैं। इंजीनियरिंग रिव्यू की स्पेशल सप्लीमेंट जो है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक बहुत बड़ा पूल है, एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है। उनसे फ़ायदा कितना हासिल किया जा रहा है और साथ साथ अगर फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदे की या बेनिफिट्स की किस लेवल पे हम इस वक्त खड़े हैं। उसके साथ साथ इस सप्लीमेंट में हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि इतने सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो जब चलते हैं तो उनके बहुत सारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं और कोई भी सरबराह अपने इदारे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कैसे देखता है और साथ साथ उनमें से क्या लेसन्स लर्न करता है। शेख साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। इस स्पेशल सप्लीमेंट में, इस स्पेशल एफ़र्ट में हमने ये कोशिश की है कि हमारे पास हर इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा पूल है, जिसमें अब ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिसमें सैकड़ों की तादाद में PhDs हैं, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स, उनकी एक्सपर्टीज़ उनके पास है। लेबॉर्ट्रीज़ है, लेबॉर्ट्रीज़ में बहुत सारा इक्विपमेंट ऐसा है जो कभी हम पुराने दौर में सोच भी नहीं सकते थे। हर यूनिवर्सिटी के पास, हर इंस्टीट्यूशन के पास हर साल एक लंबी लिस्ट होती है प्रोजेक्ट्स की, और हम ये सुनते हैं कि इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कमर्शियली वायबल हैं। इतना सारा रिसोर्स मौजूद है, रिकग्निशन कितनी है हमारे इंस्टीट्यूशंस की कि हमें ये माना जाए कि एक बहुत बड़ा पूल है, क्योंकि दुनिया जहान में जब तक रिकग्नाइज़ करके उस पूल का फ़ायदा नहीं लेंगे तो बड़ा बेनिफिट नहीं आता, नेशनल डेवलपमेंट होती नहीं है। हमारे पास कितनी रिकग्निशन है, व्हाट यू थिंक, जनरली मैं पूछना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपके इंस्टीट्यूशन क्या? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया कि हमारे पास ये जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन पे काम करते हैं और फिर यूनिवर्सिटीज़ क्लेम्स करती हैं, इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते हैं कि जी हमारे पास इतना प्रोजेक्ट है जो कि कमर्शियली वायबल है। उनकी रिकग्निशन, ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि हमारा गैप है जो कि यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस या अगर हम ये कहें कि हमारे वो जो मुस्तकबिल के जो मेमार हैं जिन्होंने पाकिस्तान को और हमारे मुल्क को बनाना है और चलाना है, वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी इनोवेशन क्या है, उनको अगर हम देखें तो हम एग्जीबिशन की हद तक तो वाह कर देते हैं उनको, लेकिन एग्जीबिशन से ये बात आगे बहुत मुश्किल से बढ़ पाती है। चंद मैं समझता हूँ कि कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ज़रूर होती हैं जो उन प्रोजेक्ट्स की हौसला अफजाई करती हैं, उन बच्चों की हौसला अफजाई करती हैं और वो उनको आजकल जैसे वेंचर कैपिटलाइजेशन हो रही है और वो बाकी तमाम मामलात हैं, तो उनमें भी नेचुरली एनी वेंचर कैपिटलिस्ट वुड सी कि उसका अपना बेनिफिट क्या है, इसमें से वो कितना कमा सकता है उस जो फंड जो वो हेज कर रहा है। तो वो उनका तराजू डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं वो आगे आते हैं और कुछ करते हैं। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि गवर्नमेंट लेवल पे या ऐसे इदारे जिनको एक्चुअली पैटर्नाइज करना चाहिए, जिनको एक्चुअली हाथ पकड़ना चाहिए इन बच्चों का या उन प्रोजेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, वो मैं समझता हूँ सिर्फ तकरीर की हद तक ही रह जाता है। प्रैक्टिकली वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। हम अपने प्रोजेक्ट्स में एपटेक का अभी लास्ट हमारा हर साल विजन होता है, उसके अंदर आउट ऑफ ऑलमोस्ट 600 प्रोजेक्ट्स हम फाइनल सेलेक्ट करके 200 के करीब प्रोजेक्ट्स जो है ना वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। बहुत से नए नए प्रोजेक्ट्स होते हैं और अच्छी सोच होती है, स्पेशली पाकिस्तान को लेकर के अगर हम कहें, ठीक है, देखें ईजाद या एक नया इनोवेशन जिसको हम कहते हैं, इनोवेशन इस वक्त दुनिया में इनोवेशंस हो रही हैं, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकली भी और एजुकेशनल भी मैं समझता हूँ कि हमारे पास
وہ مواقع موجود نہیں ہیں کہ جو بچہ جو ہے اس لیول تک اپنے پروجیکٹس کو لے کے جا سکے. تو لیکن جس حد تک بھی وہ سوچتا ہے, چاہے وہ کسی پروجیکٹ کو دیکھ کے کیوں نہ سوچ رہا ہو, دیر از نو, ہاں مطلب ہے کہ ٹھیک ہے, یو کی ناٹ کمپیٹ ود یورپ, یو کی ناٹ کمپیٹ ود امریکن انسٹیٹیوشنس, بٹ واٹ ایور یو ہیو گاٹ رائٹ, اس حد تک بھی نہیں ہوتا ہے جو میں پریشر لائی, رائٹ, وائی از دیٹ سو, کیا ریزنس ہو سکتے؟ سر ہمارے جو ادارے جو ہیں جن کو ان بچوں کو میں نے کہا کہ جن کو پیٹرنائز کرنا چاہیے ایکچولی, ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ لیول کے ادارے ہوں, سیمی گورنمنٹ لیول کے ادارے ہوں, یا اور جو کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم فنڈنگ لیتے ہیں, انٹرنیشنل باڈیز سے فنڈنگ لیتے ہیں کہ جی ہم پروجیکٹ, تو وہ لوگوں کے میں سمجھتا ہوں آبجیکٹیوز کچھ کلیئر نہیں ہوتے ہیں, کچھ اور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دے موسٹلی بلیو آن نمبرز شو کرنے میں کہ جی ہم اتنے پروجیکٹس کو جو ہے نا اسپانسر کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, لیکن اس سے آگے کے دیکھیں, بچہ ایک پروجیکٹ لے کے سامنے آتا ہے, اس کو ایک سائڈ پہ جب وہ پروجیکٹ سامنے آ جاتا ہے تو اس کو نیچرلی ایک سپورٹ چاہیے, فائنینشیل سپورٹ, تاکہ اس کو مارکیٹ ریڈی لیول تک لا سکے, ٹھیک. لیکن ایک سائڈ پہ اس کو مینٹرشپ چاہیے. انسٹیٹیوشن لیول پہ بہت سے اچھے اساتذہ ہیں ہمارے پاس, بہت سے اچھے نوجوان, خاص کر کے میں کہوں گا جتنا نوجوان ٹیچر ہے, نوجوان فیکلٹی ہے ہمارے انسٹیٹیوشنس میں, یونیورسٹیز میں, وہ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ان کی بھی ایک اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں آ کے لمٹ ہوتا ہے, اور وہاں پہ آ کے وہ جو مینٹرشپ ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو وہاں یہ سلسلہ ایسا ہے کہ مقصد ایک فیکلٹی تھی, اس نے ایک بچے کو موٹیویٹ کیا, اس کو ایک لیول تک وہ لایا آگے. اس کے بعد ہمارے سینئر جو فیکلٹی ممبرز ہیں, جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, جو ہیروز ہیں ہمارے تجارت کے ہیروز ہیں, مگر اٹ ٹیکس ٹو مچ کہ ایک پروجیکٹ کو ایک مارکیٹ ریڈی پروڈکٹ تک لے کے جانے کے لیے آپ کو اس کے فائنینشیل اسپیکٹس بھی دیکھنے ہیں, اس کے بزنس اسپیکٹس بھی دیکھنے ہیں, پھر اس کی مارکیٹنگ اینڈ اس کی جو ایولیوشن ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ پروڈکٹ آج اگر ایسی بنی ہے تو یہ آگے چل کے 3 سال میں 4 سال میں یہ پروڈکٹ کہاں تک ٹھہرے گی. اس کا ہے کہ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرنسپلی اٹس اوکے, وی کین ریکگنائز دیز انسٹیٹیوشنز ایز پولس, بگ تھنک ٹینکس, بٹ پریکٹیکل ایکنالجمنٹ جس کے انڈیکیٹرس آپ کو ملنے چاہیے, کیونکہ ادارے یونیورسٹیز کے پاس, انسٹیٹیوشنس کے پاس حکومت اور انڈسٹری آئے گی اپنے مسائل لے کے کہ یہ حل کر دو, تبھی پتہ چلے گا, رائٹ. میں اگر اس کو ایک اور انداز میں دیکھوں کہ کافی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز, انسٹیٹیوشنس کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھی خاصی انڈسٹری کنیکٹڈ ہے, تو یہ کیا ویری تو نہیں کرتی کہ کہیں زیادہ ہے کہیں؟ بالکل یہ ویری کرتی ہے. دیکھیں انڈسٹری کنیکٹڈ ہے, اب اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس میں آئی ایم سوری اگر کوئی ہرٹ ہوتا ہے میرے کمنٹ سے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ نا وائس چانسلر ٹو وائس چانسلر ویری کرتا ہے یہ, یعنی کہ وائس چانسلر ہو یا میں ہوں, مگر کوئی بھی جو انسٹیٹیوشن کا سربراہ ہے بیسیکلی اس سربراہ ٹو سربراہ ویری کرتا ہے یہ کہ وہ کتنا پرو ایکٹیو ہے, وہ کتنا انتھوزیاسٹک ہے, اور اپنے بچوں کو وہ اس کا ویژن کیا ہے پاکستان کو لے کر کے, اپنے انسٹیٹیوشن کو لے کر کے, اپنے انسٹیٹیوشن کی جو اصل پروڈکٹ ہے, وہ جو بچہ جو ہم نکال رہے ہیں, جو ہزاروں کی تعداد میں ہر سال نکل رہا ہے, وہ ڈگری لے کر کے گھومتا ہے جب, تو اس کے لیے ایز اے انسٹیٹیوشنل ہیڈ میرا ویژن کیا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو اس پہ یہ کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انڈسٹری جو ہے نا وہ خود کتنا فارورڈ آتی ہے. اب آج کل کی جو سچویشن ہے, میں چونکہ آئی ٹی انسٹیٹیوٹ کو ایڈ کرتا ہوں, تو دیر از اے سیریس گیپ. مگر اس وقت
وقت الحمدللہ پاکستان آئی ٹی انڈسٹری میں, آئی ٹی کے سیکٹر میں بہت آگے بڑھ رہا ہے, بہت تیزی سے اس کی گروتھ ہو رہی ہے. اسپیشلی اللہ کے جیسے کہتے ہیں ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے, تو اس کووڈ کے ایڈوینٹ کے بعد جو ہے پاکستان کے اندر اسپیشلی جو ہے وہ بڑا بوسٹ آیا. بٹ دا سچویشن از کہ آر گریجویٹس ریڈی ٹو سرو دا مارکیٹ ڈیمانڈ کچھ اور ہے. It's like, are your graduates ready to serve the market? But the thing is, you can find a lot of projects which are there in the market, right? میں تو یہ سنتا ہوں کہ مطلب everything is going to be IoT based. Yes. Emerging technology جس طرح تیزی سے آپ کو فلڈ کر رہی ہیں, تو آپ کے پاس تو لوگ کم پڑ جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن. اس وقت سچویشن یہی ہے. تو ایپ ٹیپ کے پاس بھی تو اس وقت بہت بڑا رش ہونا چاہیے. ہمارے پاس دیکھیں اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ کرنٹلی اس وقت اکراس ایپ ٹیک جو ہے مور دین 8000 اسٹوڈنٹس اس وقت صرف اور صرف سافٹ ویئر انڈسٹری کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم بھی ابھی کیا کر رہے ہیں کہ اور سافٹ ویئر انڈسٹری خود بھی ہم سے کانٹیکٹ میں ہے, اور ہم بھی یہ کر رہے ہیں کہ ہم انڈسٹری سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے پاس آن دا شیلف یہ پروڈکٹ ہے, یہ میں بچہ تیار کر رہا ہوں, میں یہ اس کو یہ پڑھا رہا ہوں, یہ سکھا رہا ہوں, بلکہ میرے انسٹیٹیوٹ کے حساب سے میں سکھانے کا لفظ زیادہ استعمال کرتا ہوں, پڑھانا کام یونیورسٹیز کا ہے اور ہمارا کام سکھانے کا ہے. تو ہم یہ بچے کو سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر انڈسٹری چونکہ ویری کرتی ہے, وی آر ورکنگ ان اے گلوبل انوائرمنٹ, گلوبل مارکیٹ, تو وہاں پہ ہمارے جیسے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, کچھ سافٹ ویئر ہاؤسز امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں, کچھ پاکستان کی پروڈکٹس کے لیے کام کر رہے ہیں, کچھ یورپ, کچھ کہیں, اور ڈفرینٹ سیگمنٹس ہے. پھر ایگریکلچر ہے, آئی او ٹی بیسڈ اور چیزیں ہیں, اے آئی ہے. تو there are so many products, so many within industry there are so many segments. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم انڈسٹری کے پاس جا رہے ہیں اور انڈسٹری کو انوائٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ جی یہ میرا ونیلا پروڈکٹ ہے, اب آپ کو ٹاپنگ کیا کرنی ہے اس کے اوپر. تو وہ انڈسٹری بتاتی ہے ہمیں, سپوز ایک پرٹیکولر کوئی سافٹ ویئر کمپنی ہے, وہ بتاتی ہے کہ دیکھیں جی میرا بچہ جو ہے اور آپ میری ڈیمانڈ اور آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کے اندر یہ 2-3 اسکلز کا گیپ ہے. تو ہم کیا کریں کہ وہ اسکلز جو ہیں ان کو وہ پرووائڈ کر کے اور اس کو مارکیٹ ریڈی بنا کر کے اس انڈسٹری کے لیے ہم اس کو پروسیس. کیونکہ میں اکثر جب بات کر رہا ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اسٹوڈنٹس آپ کے وہاں پہ جا کے انڈسٹری میں انٹرنیز ہونے چاہیے, ٹریڈیشنل ٹیکنالوجیز کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اب تو ایشو یہ ہے کہ آپ کا جو پورا جو آئی ٹی کا جو پورا وہ ہے, گلوبل اکانومی ہے, گلوبل کمیونٹی ہے, دے آر سو انٹرلنکڈ. ابھی آپ اس کو ٹریڈیشنل انداز میں دیکھ نہیں سکتے. بریک کے بعد میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ جب آپ انڈسٹری کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو ایک تو لوکل انڈسٹری ہے, ایک تو گلوبل انڈسٹری ہے, اس کا کوئی آپ کے پاس فارمل پروسیس ہے, کوئی آپ نے کوئی میکینزم بنایا ہے, یا جس طرح ہمارے پاس یونیورسٹیز عام طور پہ کہتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی فارمل کوئی آپ نے میکینزم بنایا ہے؟ آپ نے کہا کہ ایک تو لوکل مارکیٹ ہے اور دوسری انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. تو کیا ہمارے پاس ایسا پروسیس ہے کہ ہم ان سے ریکوائرمنٹ لیں اور اس پروسیس کے تحت ان بچوں کو تیار کریں اور اس انڈسٹری تک پہنچائیں؟ یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم ایز اے انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ جو پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں, وہ جو بچہ تیار کر رہے ہیں, بیسیکلی میں ڈائریکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کو وہ بچہ پرووائڈ نہیں کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں کہ جو ہماری اپنی انڈسٹری ہے, پاکستان کے اندر جو انڈسٹری ہے, جو کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں, دے ورک ایز اے پراکسی. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کام اٹھاتے ہیں.
Not directly, you are directly connected to the global market global market. through those software Yes, other industry, right? through those software houses. لیکن انسٹیٹیوشن لنک بھی تو ہے نا شیخ صاحب. جی بالکل. اتنا بڑا شعور ادارہ ہے رائٹ. اور دنیا جہان میں اس ریجن میں ہم نے یہ سنا ہے کہ انسٹیٹیوشنس ادارے ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں. پروجیکٹ کے سلسلے میں سویپنگ ہوتی ہے, کورسز کے سلسلے میں بات ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے. بالکل 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 صحیح کہا آپ نے. دیکھیں ہم اس وقت بھی کم از کم ہمارے انفارمل ارینجمنٹس تو انٹرنیشنلی بہت سی یونیورسٹیز کے ساتھ ہیں, لیکن فارمل ارینجمنٹس کے اندر بھی ہم 3 سے 4 یونیورسٹیز کے ساتھ انٹرنیشنلی ہیں. یو کے میں بھی ہیں, ملیشیا میں بھی ہیں, یو ایس میں بھی ہیں. 3-4 یونیورسٹیز کے ساتھ ہم لوگ فارمل اس میں. تو وہ یونیورسٹیز بھی پھر اپنا انپٹ ہمیں دیتی ہیں کہ ہمیں ان کے مارکیٹ کے حساب سے یا ان کے جو ریکوائرمنٹ کے حساب سے وہ اپنے کورسز, جب ہم ہر 2 سال میں کیا کرتے ہیں, کیونکہ وی آر ناٹ ٹریڈیشنل, آپ یہ کہیں گے یونیورسٹی باڈی, ہمارا کورس جو ہے ہر 2 سال میں چینج ہوتا ہے. ہر 2 سال میں ادھر اپ گریڈ ہو جاتی ہیں ٹیکنالوجیز, یا وہ جو ٹیکنالوجیز جو کیونکہ آپ دیکھیں بہت تیزی سے ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, تو 2 سال میں کچھ ٹیکنالوجیز آبسلیٹ ہو جاتی ہیں یا مارکیٹ ان ڈیمانڈ نہیں رہتی ہیں, تو ان کو ہم ہٹا کر کے ان کی جگہ پہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ چکی ہوتی ہیں ہم ان کو تو ہم جب وہ کورس ڈیزائن ہر 2 سال میں ہوتا ہے, تو ہم لوگ انٹرنیشنل یونیورسٹیز جن کے ساتھ ہمارے الائنسز ہیں ہم ان سے بھی فیڈ بیک لیتے ہیں, اور وہ یونیورسٹیز پھر اپنی مارکیٹ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے ایپٹیک صرف پاکستان میں نہیں ہے, ایپٹیک 40 کنٹریز کے اندر ہے, جس میں مڈل ایسٹ, افریقہ ہے, انڈیا ہے, ایران ہے, رشیا ہے, اینڈ آپ کے ویتنام ہے. ویتنام از ویری گڈ یا. تو ہم لوگوں ویتنام کے ساتھ بھی ہم بہت زیادہ کوآرڈینیشن کے ساتھ کرتے ہیں, اور یہ سب مل کر کے جب کورس ہمارا ڈیزائن ہو رہا ہوتا ہے, بڑی مزے کی چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنا ایکسپیرینس انپٹ ہوتا ہے اس کے اندر, کہ یہ کورس جب ڈیزائن ہو رہا ہوتا ہے تو ویتنام کی ریکوائرمنٹ, نائجیریا کی ریکوائرمنٹ, مڈل ایسٹ کی ریکوائرمنٹ, سب کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جو ہماری سینٹرل باڈی ہوتی ہے, اکیڈمک باڈی ہوتی ہے, وہ اس کو فائنلائز کرتی ہے کہ نہیں, چونکہ جنرل سمجھے 80% ہمارا کورس جو ہے پوری دنیا میں سیم ہوتا ہے. 10-20% جو ہے ٹیکنالوجیز میں تھوڑا بہت ویریشنس آتے ہیں. ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا اس میں کیا ہے یہ سوال کہ یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, یہ فلڈنگ ہے ٹیکنالوجیز کی. بالکل. اور رات کو سوتا ہے, صبح کو اٹھتا ہے کہ وہ آن دا انٹرنیٹ یو سی نیو تھنگس آر کمنگ, رائٹ. کیسے کوپ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج, اچھا چونکہ مقصد وی آر مور فوکسڈ آن اسکل انہانسمنٹ اینڈ اسکل پروویژن. ہمارے ساتھ پتہ ہے چیلنج, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. چیلنج کیا آتا ہے کہ ابھی ہم نے کورس ڈیزائن کیا ہے, اب ہر روز کوئی بھی اکیڈمیا یا مقصد کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنا کورس ہر روز تو چینج نہیں کر سکتی. تو آج کل آئی ٹی کی فیلڈ کو اگر دیکھیں تو 2 سال کا عرصہ ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا عرصہ ہے, پتہ نہیں کب ختم ہوگا, کب نیا کورس آئے گا. تو ہم لوگ اس کا سدباب کس طرح سے کرتے ہیں, یہ جو اپنے رات کو صبح اٹھتے ہیں نئی ٹیکنالوجی سامنے ہوتی, تو ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے نا, جو اسپیشلی جو اسکل انہانسمنٹ کے لیے آتا ہے, ایون آج کل جو نیا بچہ بھی جو آتا ہے, جو فریش مین ہوتا ہے, وہ بھی اب اتنا اویئر ہے کہ وہ کہتا ہے سر مارکیٹ میں تو یہ والا ورژن چل رہا ہے, تو آپ تو بیکورڈ ٹیکنالوجی پڑھا رہے ہیں جی. ایک بہت کامن سا ہے جاوا اسکرپٹ کو اگر میں کہوں کہ جاوا اسکرپٹ کا اب تو یہ فریم ورک چل رہا ہے, تو آپ یہ فریم ورک پڑھا رہے ہیں, تو ایسا کیسے, تو بہت ڈیمانڈنگ ہو گئی ہے. تو ہم لوگ we always remain on the toes at AppTech. So what do? We focus on the emerging technologies, and then ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ایسی ٹیکنالوجی جو کہ بہت اوور شیڈو کر رہی ہے پرانی ٹیکنالوجیز کو اور ہمارے کریکولم میں شامل نہیں ہے, تو we immediately
بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں, انڈیوس جس کو کہنے, تو وی انڈیوس دیٹ کورس انٹو our مین کورس. لیکن وہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کے ورک شاپس ڈیزائن کرتے ہیں, فوراً سے ورک شاپ ڈیزائن کر کے اور جہاں جہاں وہ انسرٹ ہو سکتے ہیں وہ ورک شاپ کر کے ان بچوں کو اس اپنے کریکولم کے ساتھ ساتھ جو لیٹسٹ ورژن ہوتا ہے یا لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کو جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں. 8000 گریجویٹس, اسٹوڈنٹس, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی فلڈنگ, یہ سارا سب کچھ, یہ سارا کام کرنا اور ایسے ادارے کو چلانا آسان کام تو ہے نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ اللہ مدد. سب سے بڑا چیلنج کیا فیس کر رہے ہوتے ہیں؟ سچی بات بتاؤں کہ سب سے بڑا چیلنج ایپٹیک میں 20 سال ہو گئے ہیں مجھے ایپٹیک کو چلاتے ہوئے, اور 2000 میں ایپٹیک یہاں پہ آیا تھا, بلکہ 21واں سال پورا ہو گیا تقریباً. جو شکایت رہی ہے مجھے, جو میرے جھگڑے رہے ہیں کچھ لوگوں سے, وہ اکیڈمیا کے لوگوں سے رہے ہیں کافی. بہت سے بڑی شخصیاتیں ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے انجینئرنگ کے پلیٹ فارم کو لے کر کے, بیکاز میں خود بھی نیچرلی ایک انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے, اور پھر وہ تو جو پرابلم جو میں سمجھتا ہوں جس کو ہم لوگ ابھی تک چیلنج کے طور پہ لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اب یہاں پہ میرے پاس 8000 بچہ بیٹھا ہے اس وقت, وہ 8000 بچے کو انٹرنیشنل یونیورسٹیز تو ریکگنیشن دیتی ہیں, لیکن یہاں پہ HEC نے کچھ ایسی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور کچھ ہمارے رولز اتنے سخت ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ بچہ اگر فارمل ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے, یعنی کہ وہ اگر گریجویشن کی ڈگری لینا چاہتا ہے, تو وہ ہمارے HEC کے جو رولز ہیں وہ چیلنج بن جاتے ہیں. یونیورسٹیز کرنا چاہتی ہیں, دے ریکگنائز, دے انڈرسٹینڈ, اور ہمارے پولز کو وہ ملتے ہیں, دیکھتے ہیں, لیکن کافی کوشش کے باوجود بھی یہ ایک ایسا چیلنج رہا ہے. انجینئر اور ٹیکنالوجسٹ والا جو بیسیکلی ایشو ہے, ایگزیکٹلی ہاں, دیٹ ایگزسٹ بیسیکلی وہی انجینئر. اچھا, اب ہو یہ رہا تھا کہ جی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ, یعنی کہ کوئی ایسی یونیورسٹی بنے جو کہ ووکیشنل ایجوکیشن پرووائڈ کرے, تو ہمارے پاس خیرپور یونیورسٹی بن گئی. ٹھیک ہے, الحمدللہ مجھے سب سے بڑی خوشی ہوئی, اور اس امید پہ خوشی ہوئی کہ شاید اب میرا بچہ جو ہے جو کہ اگر گریجویشن کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس یونیورسٹی کے ریکگنیشن میں چلا جائے. لیکن وہ ڈاکٹر صاحب بہت کم کوٹا ہے, 1-2% کوٹا ہے, بہت کم ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کیا سجیشن ہے, آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کتنا % ہونا چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یو کیپ اٹ اوپن. میں بالکل کہتا ہوں اوپن ہونا چاہیے. دیکھیں, اس لیے اوپن ہونا چاہیے کہ میرے پاس, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اکثر کوٹ کرتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک میسج ہے, اینڈ دیٹ واز, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, اگر کنووکیشن تھا یا اسٹوڈنٹ باڈی تھی جس کے لیے قائد اعظم کا میسج تھا, میں آپ کو اس کا وہ پکچر پرووائڈ کروں گا جو کہ ہم نے یہاں پہ ڈیزائن کر کے رکھی ہوئی تھی. قائد اعظم سیز ان 1948 کہ, میں اس کا تھوڑا سا بتاتا ہوں, بڑا میسج ہے کہ ہماری جو نیشن ہے اس کی جو گروتھ ہے, اس کی جو بنیاد ہے, وہ ڈپینڈ کرتی ہے ایجوکیشن کے اوپر, یوتھ کے اوپر. اور یہاں پہ انہوں نے بس نہیں کیا. اگر یہاں پہ بس کیا نا تو میں کہتا ہوں جی ہماری فارمل ایجوکیشن, انجینئرنگ ایجوکیشن زندہ باد. قائد اعظم نے کہا کہ ٹائپ آف ایجوکیشن, ہی ڈیفائنڈ دی ٹائپ آف ایجوکیشن, کہ کس طرح کی ایجوکیشن ہمارے ملک کو ترقی دلائے گی. اینڈ ہی فردر ایکسپلینس کہ
ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن. 1948 میں کہا تھا. 1948 میں انڈیا نے IIT کا بنیاد رکھا. اسی ویژن کو لے کر کے, اسی قائد اعظم کے ویژن کو لے کر کے اگر ہم ریفلیکٹ کریں تو انہوں نے سیم IIT کا بنیاد رکھا. ہم لوگ نہیں کر سکتے. اور ہم آج بھی اس جنگ میں ہیں کہ انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. سر اگر ہم بچے کو اسکلز نہیں دیں گے تو وہ کیا کرے گا پھر؟ وہ ایک اچھا ابھی تو IT آپ کہہ رہے ہیں, IT ایک گلوبل فنومینا بن گیا. آگے چل کے آپ کی تمام ٹیکنالوجیز گلوبل فنومینا میں ہی, آپ کو گلوبل مارکیٹ میں ہی, آپ نے اگر فائٹر جیٹ بنانا ہے تو بھی تو گلوبل مارکیٹ کے لیے بناؤ گے نا آپ. تو اس کے لیے وہ ووکیشن کہاں سے آئے گا؟ ساری ڈسپلن, ساری انجینئرنگ مارکیٹ تو سر یہی ہے نا آپ کے پاس. بالکل. ون لاسٹ کوشچن میں ضرور چاہوں گا کہ آپ سے پوچھوں, کوئی ایسی مطلب ماشاء اللہ آپ کو کافی عرصہ ہو گیا یہاں پہ, کوئی 20-21 سال, بہت بڑی بات ہے. ایسا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے جو دیٹ یو کین ناٹ فرگیٹ, آپ اس کو بھول نہیں سکتے؟ ایپٹیک کو لے کر کے ایسا کوئی خاص واقعہ نہیں ہوگا, لیکن بس ایک چیز میں شاید اس سوال کو لینڈ مارک اچیومنٹ, میں اس سوال کو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سیٹسفائی کرنے کے لیے بس اتنا ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں, جہاں سے ایک انر سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ ایپٹیک از پلئنگ ایٹ لیسٹ some role, maybe not what it is required to do, but at least we are playing some role. میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے کئی بچے ہیں جن کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے, جو بچہ لاہور میں شالامار باغ کے باہر اس کے ابا چھوٹا سا ٹھیلا لگاتے تھے, وہ اپنے ابا کے ساتھ ہوتا تھا. جب ایپٹیک ہم نے لاہور میں کھولا تو اس کو شوق ہوا کہ میں ایپٹیک میں ایڈمیشن لوں. ایک بچہ 2001-2 میں وہ خود بتاتا رہتا ہے, میں اب اس کا بعد میں نام بھی آپ کو بتاتا ہوں, میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا, وہ خود اپنے انٹرویو میں بتاتا ہے, وہ کیلے بیچتا تھا. ایک بچہ اپنے ابا کے ساتھ لوہار کی دکان پہ لوہا کاٹتا تھا. یہ 3 میں نے بچے آپ کو, اور جینوئن, یہ میں مثالیں نہیں دے رہا ہوں, جینوئن بچے ہیں جو لاہور میں جو اپنے فادر کے ساتھ ٹھیلے پہ وہ کام کرتا تھا. وہ بچہ اس وقت الحمدللہ مقد, وہ اتنا پرانا بچہ نہیں ہے, میرے خیال میں وہ 2012-13 میں شاید ایپٹیک میں آیا تھا پڑھنے کے لیے, اور ہی مسٹ بی ارننگ, جو مجھے ابھی لیٹسٹ اس کا نہیں پتا, لیکن ایٹ لیسٹ وہ بچہ گھر 1 لاکھ روپے لے کے جاتا ہے. جو بچہ کیلے بیچتا تھا وہ اس وقت ایک بہت ہی مشہور ورلڈ ریکگنائزڈ اسلامک ایپ کا فاؤنڈر ہے, اس کمپنی کا CEO ہے. جو بچہ لوہا کاٹتا تھا اپنے فادر کے ساتھ, وہ بچہ ابھی میرے کل بھی اس کا میسج آیا, اس نے کہا سر میں شارجہ میں ہوں, اینڈ ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب. یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایسی کیا چیز, یہ بچے میں نہیں بھول سکتا. ویری امپورٹنٹ. بالکل, تھینک یو شیخ صاحب. میرے خیال میں ایسی میموریز ہوں, ظاہر ہے کہ بہت ایک سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے, اینڈ اچھے فیوچر کی ایک بہت بڑا انڈیکیٹر بھی ہے. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. دوستو, آپ نے گفتگو شیخ صاحب کی سنی. اس پروگرام میں اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور وائس چانسلر اور کسی اور ادارے کے سربراہ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.